बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकनॉमिक्स द न्यू वॉर फ्रंट की दूसरी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मैं असद जाफरी हाजिर हूँ और हमारे इकनॉमिक एक्सपर्ट कैवान अनवर साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। आज की एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम बात करेंगे इकनॉमिक सॉल्यूशंस के हवाले से। इस वक्त ये जो केओस और इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसमें हर पाकिस्तानी सॉल्यूशंस की तरफ देख रहा है कि इसका रियल सॉल्यूशन क्या है। क्या आईएमएफ से हमें कर्जा लेना चाहिए या कर्जा नहीं लेना चाहिए? दोनों सूरतों में हमारे पास रास्ता क्या है? तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। कैवान साहब, मुख्तसरन पिछली जो एपिसोड में हमारी बात हुई थी उसमें यह था कि पाकिस्तान एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन में है और जिस तरह से हमारी जो सीरीज है इसका टाइटल ही ये शो करता है कि ये एक वॉर फ्रंट है। और उसका आपने जिक्र किया था कि इससे पहले पाकिस्तान को वॉर एंड टेरर के अंदर इन्वॉल्व किया गया और बहुत से महाज के ऊपर पाकिस्तान को शिकस्त देने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत ही कामयाबी के साथ उन फ्रंट्स के ऊपर अपना दिफा किया है। लेकिन ये इकोनॉमिक वॉर फ्रंट ऐसा है कि ये कुछ इग्नोर हुआ है, बल्कि काफी इग्नोर हुआ है। और खास तौर पे जो उसमें आपने गुफ्तगू की थी, गुज़िश्ता 10 सालों के फिगर्स आपने रखे थे कि गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर यानी 2008 से लेके एट प्रेजेंट ये बाकायदा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत पाकिस्तान को इस माशी शिकंजे के अंदर लाने की कोशिश की गई है और वो किसी हद तक इसमें कामयाब भी नजर आते हैं। तो उसके हवाले से कुछ आप भी अगर गुफ्तगू करना चाहें। जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, आपने सही कहा। हमारा जो पहली एपिसोड करने का मकसद ये था कि लोगों के सामने एक स्टेज को खोल के सेट किया जाए कि वो कौन से हकायक हैं जो हमारे सामने नहीं लाए जा रहे, और ये जो इस वक्त हमें एक माशी बहरान का सामना है, इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसके ऊपर एक कहराम मचा हुआ है। आप देखें कि हर जगह इसके ऊपर बात हो रही है। तो बात यह है कि क्या ये आउट ऑफ द ब्लू एकदम एक चीज़ हमारे सर के ऊपर आ गई, या क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? तो आपको याद होगा कि हमने पिछली दफ़ा जो स्टेज सेट किया था वो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो ये इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा शिकंजा हमारे ऊपर जो है वो हावी किया गया है। लेकिन खसूसन जो माशियात और इकोनॉमिक्स की वॉर है, उसमें हमने कहा था कि जो नया वॉर फ्रंट खुला है वो 2008 से ऑनवर्ड खुला है। अच्छा, उसमें सिर्फ हमने अपने शकूक का इजहार नहीं किया था, बल्कि आपको याद होगा कि हमने फिगर्स के तहत इस चीज़ को साबित किया था कि एक पूरा ट्रेंड बनता है। अगर आप उस ट्रेंड को देखेंगे तो वो ट्रेंड खुद बताता है कि एक प्लान्ड एक्टिविटी हुई है हमारी इकोनॉमी के साथ, और बहरहाल इसी वजह से हम कोई तो कोताही है कि हम आज इस क्राइसिस का शिकार हैं। तो कुछ हमने इस तरह का एक के बहाने पे अब हम पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा आज की सीरीज में कुछ हम ये चाहेंगे कि इस चीज़ के ऊपर भी आप रोशनी डालें आगे चल के कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, ये प्रॉब्लम तो सामने आ रही है, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि जो पिछले थे, यानी अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूं तो वो इन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि ये नाअहल हैं, और ये पिछलों को ब्लेम कर रहे हैं। और ये आप देखते हैं कि चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो या गवर्नमेंट्स हो, जिस टाइम पे क्राइसिस आता है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। तो इस वक्त हमारा जो फोकस है और हमारा ऑब्जेक्टिव है, और बल्कि हमारी रिक्वेस्ट भी ये होगी पाकिस्तानी अवाम के साथ भी, और हमारे जो लीडर्स हैं जो इस वक्त पावर के अंदर हैं, उनको भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि इस वक्त इस इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने के लिए बजाय इसके कि हम इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करें कि ये उसकी वजह से प्रॉब्लम आया या उसकी वजह से प्रॉब्लम आया, हम सबको मिलकर को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना है। यानी इस पे पॉलिटिक्स ना करें, इसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, एज अ क्राइसिस लें। क्योंकि ये एक वॉर सिचुएशन है, ठीक है। इस वॉर सिचुएशन के अंदर हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज भी, रिलीजियस पार्टीज भी, जो गवर्नमेंट में पावर में लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठ के ये सोचें कि हमें इस सिचुएशन से निकलना है और इकट्ठे मिलके काम करना है। और असद भाई, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, हैसियत एक शहरी होने के, एक एजुकेटेड सिटीजन होने के, या एक कंसर्न्ड इंडिविजुअल होने के। लेकिन ये हमारी जो है मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम अपनी गवर्नमेंट को, अपनी लीडरशिप को वो रास्ता दिखाएं जो हमें समझ में आता है कि हमें एक
ایک بری آپشن سے بچا سکتا ہے اور ہمیں ہمارے ملک کو ہماری قوم کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. تو بالکل اس کے اوپر ہی ہم جو کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا. ٹھیک ہے, تو آغاز کرتے ہیں ہم آج کی اپنی جو ایپیسوڈ ہے. تو سب سے پہلے تو کیوان صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ جو اس وقت پرابلم ہے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے, تاکہ یہ کہ جب پرابلم ایک بار کھل کے سامنے آ جائے گی تو پھر اس کا سولوشن بھی اچھی طریقے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. جی بالکل. جی بھائی آپ کی بات صحیح ہے کہ بیماری کی تشخیص آدھا جو اس کا علاج ہوتا ہے وہیں پہ ہوتا ہے. تو ہم پہلے تو چاہیں گے نا کہ اپنی جو اس وقت پرابلم ہے, دیکھیں ہمارا کرائسس ایک تو شارٹ ٹرم کرائسس ہے جس کے اندر ابھی ہم موجود ہیں, جس میں اکانومی ہے, جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹس ہیں, ہمارے فارن کرنسی ریزروز کے پرابلمز ہیں. ایک تو یہ شارٹ ٹرم کے پرابلمز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر اوور آل بھی دیکھیں تو ہمارے ساتھ اسٹرکچرل پرابلمز بھی جڑے ہوئے ہیں. اور یہ وہ بات تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ کہی کہ 47 سے لے کر ابھی تک جو نیو ورلڈ آرڈر کا ایک پورا پلان جو ہمارے اوپر جس کا تسلط ہوا ہے, تو ہمیں چیزوں کو کچھ تھوڑا نا بگر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے اور ہمیں بگر پکچر کو بھی کریٹ کرنا ہے, تاکہ ہم نہ صرف اس سیریز میں اور اس ایپیسوڈ میں شارٹ ٹرم سولوشنز پرپوز کریں ٹو گیٹ آؤٹ آف کرنٹ اکنامک کرائسس, بٹ آلسو لک ایٹ دا بگر پکچر کہ ہمارے جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں, جو ہماری اکانومی کے ساتھ جو اوور آل لانگ ٹرم پرابلمز جڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم بار بار IMF, ورلڈ بینک یا ڈونر ایجنسیز یا پھر ڈو مور کا منترا سنتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو oblige کرتے ہیں ان پاورز کے سامنے جو حقیقتاً ہماری دوست نہیں ہیں. ہم جانتے بھی ہیں لیکن کوئی مجبوری کے تحت ہم ان کے جو ہے ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی افغانستان بن جائے یا کوئی اس طرح کا ہو جائے جہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ کوئی ریلیف مل جائے. تو واپس آتے ہیں کہ جی تشخیص بہت ضروری ہے. تو اس پرسپیکٹو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو براڈلی جو ہے نا 2 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے اس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی, جو سمجھنے کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ روٹ کاز انالیسس, جو بنیادی بات ہے جو کہ ڈے 1 سے لے کر آج تک ویلڈ ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ جو بغاوت ہے بحیثیت ایک قوم, وہ بغاوت جو ہے اس کے ثمرات آج آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں, اپنی اکانومی کے اندر بھی آ رہے ہیں, اپنے معاشرے کے اندر بھی آ رہے ہیں. یہ جو اس وقت بگاڑ ہے, چاہے وہ اکنامک ہے یا سوشل ہے, اس کے پیچھے جو بیس لائن ہے وہ تو وہ جنگ ہے جو ہم نے اللہ سے ڈکلیئر کی ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈکلیئر کی. لیکن میں صرف یہیں پہ ہی آپ کی بات کو تھوڑا سا روکوں گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اللہ سے بغاوت ہے, تو بینگ اے لے مین میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ رمضان کا موسم ابھی مہینہ چل رہا ہے, گرمی کا بھی موسم ہے, لیکن مساجد کے اندر خوب عبادات چل رہی ہیں ماشاءاللہ, اور روزے بھی رکھے جا رہے ہیں. ابھی حج کا سیزن آئے گا تو خوب حج بھی کیا جائے گا. تو نام تو ہمارا اسلامی ملک ہے, تو کون سی بغاوت, مطلب اس کو تھوڑا سا ناظرین کے سامنے اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے. جی آپ نے بہت اچھی بات کی اسد بھائی. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیویجول سطح پہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایک مزاج قوم کا نظر آئے گا. ظاہر ہے ہم خود مسلمان ہیں, یہ ایک مسلمان ملک ہے, مزاج تو آپ کو وہی نظر آئے گا. لیکن جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو انسٹیٹیوشنل ہائی جیکنگ پاکستان کی ہوئی ہے, وہ ہائی جیکنگ جو ہے وہ اصل میں ہمیں اس بغاوت پہ لے کے گئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے. اب وہ کیسے ہے, مطلب یہ ایک کیس ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بلڈ کیا تھا. اگر میں آپ کے سامنے اس کے جو براڈر پوائنٹس ہیں وہ رکھوں ٹو ریکیپ, تو دیکھیں ہماری سب سے پہلی جو بغاوت ہے وہ تو شروع ہوتی ہے ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی آبجیکٹو ریزولوشن میں ساورنٹی آف اللہ جو ہے وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, لیکن ہم نے اس کے نیچے کون سا قانون بنایا جو اللہ کو سپریم رکھ کے بنایا. ہم تو جو قانون بناتے ہیں وہ ضرورت کے تحت بناتے ہیں یا ویسٹرن آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر کے بناتے ہیں. تو ایک تو آبجیکٹو ریزولوشن سے انحراف, یعنی کہ ساورنٹی آف اللہ جو اس میں اسٹیٹڈ ہے اس سے ہم نے بریچ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اکنامک سسٹم از بیسڈ آن دا ویسٹرن اکنامک سسٹم یا کیپٹلسٹ سسٹم کے اوپر. ہم نے اس کے اوپر پچھلی دفعہ بات بھی کی تھی, بڑی تفصیلاً بات کی تھی. پھر آپ فائنینشیل سسٹم دیکھیں, جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو گناہوں کی جو میراث ہے وہ تو آتی ہے اس بینکنگ سسٹم سے جو سود و ربا کے اوپر بیس کرتا ہے, اور ہم نے اس کو نہ صرف رائج کیا ہے بلکہ اس کو فروغ بھی دے رہے ہیں, اس کے لیے نئے قوانین بھی پاس کرتے ہیں, اس کو گرو کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے.
تو دیکھیں اللہ سے بغاوت تو ہے. اللہ نے تو خود کہا کہ جی یہ جو سود کا کام ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو ہم نے تو خود اس جنگ کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور لڑ کس سے رہے ہیں. تو یہ تو سول سرچنگ کی بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں یا ماضی میں کرتے کیا آئے ہیں جو آج یہ نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. صحیح. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں سوشل سسٹم میں جو کانسیپٹ آف انلائٹنڈ ماڈرنزم ہے یا لبرلائزیشن کا کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ کہاں سے انٹروڈیوس ہوا ہے؟ ہماری سوسائٹی کا انہیرنٹ ماڈل تو نہیں ہے یہ تو انفیوز کیا گیا ہے سوشل ری انجینئرنگ پروگرام کے تحت جو پریڈومیننٹلی ہمارے میڈیا کے تھرو ہمارے اوپر ڈپلوائے ہوا. 2001 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ کس آرگنائز طریقے سے کتنی فنڈنگ اس کے اوپر, یہ گورنمنٹ سائن کر کے آئی, یہ گورنمنٹ سائن کیا سوشل انجینئرنگ پروگرام. بالکل آپ دیکھیں کہ یہ تو مطلب آن دا ریکارڈ ہے کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ $50 ملین کی گرانٹ دیتا تھا فار سپورٹ آف میڈیا اینڈ دیئر اون امیج بلڈنگ ان پاکستان. او مائی گاڈ. تو یہ جو حقیقتیں ہیں یہ تو ٹینجیبل ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. اور اب جب ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اس کے اندر جو کرائمز ہیں جس لیول کے کرائمز ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے کہ کہیں اللہ کے ساتھ بغاوت ہوئی ہے نا, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. یہی ہماری فائنینشیل اکنامک سسٹم کے ساتھ بھی ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں جوڈیشل سسٹم انگلش لا پہ بیس کرتا ہے. ہمارے جو کلوزسٹ ایلائی جس کا ہم رہے ہیں وہ یو ایس ہے جو کہ آپ کو پتا ہے چیمپئن ہے نیو ورلڈ آرڈر کا. ہماری جتنی بھی انفلوئنسنگ آرگنائزیشنز جو ہمارے اوپر اپنی ول اسرٹ کرتی ہیں اس میں IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو گناہوں کی چارج شیٹ ہے وہ تو پوری کی پوری ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہے. اور آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ہم ریکگنائز کریں کہ جی گناہ بھی ہوئے ہیں, غلطیاں بھی ہوئی ہیں, ان کو سمجھیں, ان سے توبہ کریں اور پھر کوشش کریں کہ اب ان کا ازالہ کریں اور اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو صحیح سمت کی طرف لے کے چلیں. تو جو پرابلمز ہیں پرابلمز کی ایک سطح تو یہ ہے جو کہ سب سے بڑی سطح ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے ساتھ بغاوت. اب ٹائم آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ واپس دوستی کی جائے, اپنے آپ کو سبمٹ کیا جائے اور اس کی اطاعت میں آیا جائے. دوسرا جو ہے پرابلم وہ ہے جس کی اس وقت سارے میڈیا کے اندر اور معاشرے میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, وہ ہے کہ جو اکنامک مس مینجمنٹ ہے اور جو بیڈ گورننس ہے اور جو کرپشن ہے جو اس نظام کے اندر ہوئی ہے, اس کرپشن اور مس مینجمنٹ کو سامنے رکھنا ہے کہ ہوا کیا ہے اور اس کے بعد اس کا کریکٹیو ایکشن کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم فردر بلڈ کریں گے ان ڈیٹیل, کیونکہ یہی وہ سولوشنز ہیں جو کہ ہمیں پریکٹیکلی ابھی دینے ہیں اپنی گورنمنٹ اور اپنی لیڈرشپ کو, تاکہ قوم کو اور اس عوام کو اس کرائسس سے نکالا جائے, اور نکالا جائے صرف شارٹ ٹرم میں نہیں بلکہ لانگ ٹرم میں, تاکہ ایک استحکام آئے اور ہمارے پاس ایک کریکٹیو کورس آف ایکشن ہو کہ ہم نے قوم کو کس سمت لے کے جانا ہے. تو ہماری آج کی جو ایپیسوڈ ہے اور یہ جو اور آگے جو ایپیسوڈز آئیں گی اس میں جو سلوشن ہے وہ ہم نے ان چیزوں پہ بلڈ کرنا ہے, اللہ کی سپریمیسی پہ, اور یہ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں پاکستان کی اکانومی میں ان کو ڈسکس کرنا ہے اور پھر سلوشن سامنے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم جو اصل اس وقت تھریٹ ہے اس کی بھی بات کریں گے آگے جا کے, جو کہ سب سے بڑی تھریٹ اس وقت پاکستان کی سوورنسی کے اوپر نظر آ رہی ہے, وہ انشاءاللہ ہم کور کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے پہلا پارٹ اس کا بیان کیا پرابلم کا, کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت جو ہمارے اس وقت پرابلمز آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو اب اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں جو پرابلمز ہمیں پیش آ رہی ہیں. پچھلی دفعہ بھی گفتگو آپ نے کی تھی کہ جو ٹریپ ہمارے گرد اب آ چکا ہے, تو اس ٹریپ کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں, یہ جو پرابلم ہے. جی بالکل. اسد بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اوپر ایک آرگنائز ٹریپ سیٹ کیا گیا. اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس ٹریپ میں پورے کا پورا آ بھی چکے ہیں, اور بدقسمتی سے ہر گزرتے دن میں اپنے آپ کو اس ٹریپ میں اور زیادہ پھنسا رہے ہیں. یعنی کہ وی آر سنکنگ فردر اینڈ فردر ود ایوری پاسنگ ڈے. دیکھیں IMF نہ ہمارا دوست کبھی تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہوگا. اس چیز پہ تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. ہم اس ٹریپ کو دیکھتے ہوئے بھی 22nd IMF ٹرانچ لینے جا رہے ہیں, یعنی کہ اس سے پہلے کوئی 21 دفعہ ہم IMF کا پروگرام آلریڈی اویل کر چکے ہوئے. اب IMF ہمارے ساتھ کتنا سنسیئر ہے
اس کی میں آپ کو کچھ ایگزامپلس بھی کوٹ کرتا ہوں اور اس چیز کو بھی سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو 22nd پروگرام ہے یعنی کہ ریپیٹڈلی IMF پروگرامز میں جو ہم جا رہے ہیں تو ان پروگرامز میں اور اس پروگرام میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے. اچھا اب یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پولیٹیکل اکانومسٹ جو ایس اکبر زیدی صاحب ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا ورسٹ IMF پروگرام دیٹ پاکستان ہیز ایور سائنڈ. آل IMF پروگرامز آر بیڈ بٹ دس از دا ورسٹ. ٹھیک ہے, یہ زیدی صاحب کہہ رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے, جو پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اور ایک بڑا نام ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ٹریپ ہے یا پرابلم کی ایک کوئی بنیاد ہے وہ تو نظر آ رہی ہے اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں, سینئر پولیٹیکل اکانومسٹ بھی. صرف یہ ہماری بات نہیں ہے, یعنی کہ یہ ایک جنرل کنسنسس تو اس کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے کہ IMF کوئی بہتری کے لیے نہیں ہمارے ساتھ جڑا. یعنی یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے, یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں. اب یہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ بلا آ جائے گی آ جائے گی آ جائے گی, وہ لگتا ہے کہ آ گئی, وہ آ گئی. بالکل بالکل. اب دیکھیں کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے جس کو عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بری ہے اور یہ نقصان دہ ہے, لیکن اس کی حقیقی تشخیص کرنا کہ اس کا نقصان کتنا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. تو پہلے تو ہم یہ بات رکھتے ہیں سامنے کہ یہ جو IMF پروگرام ہے یہ IMF پروگرام کن شرائط سے آ رہا ہے یا ان کے ساتھ کیا شرائط جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اس کے اوپر پھر ہم بلڈ کریں گے کہ یہ کس طرح ہمارے لیے ایک ٹریپ ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی ہم ان سیمری دیکھ لیں کہ یہ جو IMF پیکج ہم لینے جا رہے ہیں $6 بلین کا یہ پیکج ہے. اس کو EFF کہتے ہیں یعنی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی فرام IMF. اس میں جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو پروگرام ہے یہ اسپیسیفکلی اس وقت آتا ہے جب وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی ملک جو ہے یہ بہت ہی مشکل فائنینشیل پوزیشن کے اندر آ گیا, جہاں پہ ان کی بنیادی چیزیں لائک ری پیمنٹس آف ایگزسٹنگ ڈیٹ یا پاسٹ ڈیٹ یا پھر ان کے اپنی پیمنٹس یا اپنی امپورٹس کو یا اپنی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن یا حکومت کو چلانے کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں. تو یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کینسر کا مرض کا علاج کرنے آئے ہیں, بخار نزلہ زکام کا علاج کرنے نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کی ذرا سیویرٹی بھی زیادہ ہے. اوکے. اب ہم اگر تھوڑا سا سمری میں دیکھیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ بات کرتا ہے آپ کی ریفارمز کی 3 ایریاز میں. اب وہ 3 ایریاز کیا ہیں؟ ایک تو مانیٹری سائیڈ ہے آپ کی, ایک فسکل سائیڈ ہے اور ایک اسٹرکچرل ریفارمز. اچھا اب ڈان میں ناصر جمال صاحب جو لکھتے ہیں میں کچھ ان کو کوٹ ان کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس کو کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ساتھ جو ہمیں شرائط ہماری اٹیچ کی گئی ہیں وہ کیا ہیں. تو وہ اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. Implementation of these reforms entail a complete liberalization of the country's exchange rate regime and interest rate determination mechanism, significant tax hikes, a full fuel and energy cost recovery, subsidy and other government spending cuts, and so on to help address internal and external imbalances. تو اگر آپ کہیں کہ جی ان سمری تو ناصر جمال صاحب نے ڈان میں بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ یہ شرائط جو ہیں یہ کیا شرائط ہیں جن کے ساتھ یہ پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یا 6 بلین کی ہم جو ایڈ یا سپورٹ لینے جا رہے ہیں. تو یہ موٹی موٹی انہوں نے ان سمری جو ہے وہ ہمارے سامنے شرائط رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم آسان اصطلاح میں دیکھنا چاہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہی رہے ہیں جس طرح ہماری ساری میڈیا میں اس وقت بات ہو رہی ہے کہ آپ کی کرنسی جو ہے اس کو فری فلوٹ کریں, یعنی کہ کرنسی یعنی کہ روپیہ انڈر پریشر آئے گا, یعنی کہ ڈالر کے ایورز روپیہ جو کمزور ہو رہا ہے اس کو فری فلوٹ کر دیں تاکہ اور کمزور ہو. ایک تو وہ بات ہوگی. دوسرا ہے کہ ٹیکس ریفارم کریں گے, یعنی کہ جو ٹیکسز ہیں ان کو قوم کے اوپر اور بڑھائیں گے. انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا دیں گے. انٹرسٹ ریٹ جب حکومت بڑھائے گی تو اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ آل دا وے جاتا ہے ٹو انسٹیٹیوشنز یا پرائیویٹ سیکٹر, جس میں کاسٹ آف بوروئنگ بڑھ جاتی ہے. جب کاسٹ آف بوروئنگ بڑھے گی تو ظاہر ہے ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھے گا, وچ ول ریزلٹ ان سلو ڈاؤن. اچھا اس کا ایک اور ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ سے اکانومی بھی سلو ہوتی ہے. جب اکانومی بھی سلو ہوگی اس کے بعد جو سبسڈیز ہیں
دیکھیں بہت ساری انڈسٹری کو حکومت پاکستان سبسڈی دیتی ہے اس لیے نہیں کہ وہ انڈیو کوئی فیوریٹزم ہے, اس لیے کہ اس انڈسٹری کو گلوبل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو کرنا ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں انرجی مہنگی ہے, ہمارے پڑوسی ملک میں انرجی سستی ہو سکتی ہے, ہم بھی کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں, وہ بھی کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن کاسٹ آف ان پٹ اگر مہنگی ہوگی تو ہماری جو اینڈ پروڈکٹ جو کہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے بکنی ہے, لیٹس سے کہ برطانیہ میں ہماری پروڈکٹ بکنی ہے, تو ہماری کاسٹ اس کو پروڈیوس کرنے کی اپنے پڑوسی کی نسبت زیادہ ہوگی. تو حکومت ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان جگہوں پہ ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتی ہے, جس کی وجہ سے وہ سبسڈیز دیتے ہیں. اسی طرح کچھ ڈائریکٹ ہوتی ہیں, کچھ انڈائریکٹ سبسڈیز ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ رکھیں, اس کے بعد آپ گورنمنٹ کی اسپینڈنگ کٹس ہیں, ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں, تو جب یہ ساری چیزوں کو کٹ کریں گے تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگی. اچھا, یہ گروتھ سلو ڈاؤن ہونے کا فائنل امپیکٹ کیا آتا ہے کہ آپ کی جاب لاسز بڑھیں گی, لے آفس ہوں گے, انمپلائمنٹ سے غربت بڑھے گی, اور آپ کی سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے جو سوشل ایک سٹینڈنگ کا وہ جو سیگمنٹ ہے اس سے اٹ ول اسٹارٹ ٹو ڈراپ, یعنی کہ غربت کی سطح کی طرف فردر جاتا جائے گا. جو میڈیم کلاس ہے یا میڈیوکر کلاس اسے کہتے ہیں کہ وہ بھی لوور کلاس کے لیول تک پہنچ جائے گی. جی بالکل. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو شرائط آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, وہ شرائط جو ہیں وہ ہمیں جس سمت میں لے کے جا رہی ہیں, اور جی ہم آگے اور تفصیلاً بھی بات کریں گے, جس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہم نے ابھی سمری میں ان کی بات کی. تو یہ جو لون ہے, صرف بات یہ نہیں کہ ہم لون لے رہے ہیں, لون تو ہم پہلے بھی لیتے رہے ہیں, لیکن اس دفعہ شرائط اتنی سخت ہیں, اور اس کی ہم تھوڑی سی آگے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ اتنی سخت ہیں کہ اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ ظاہر ہے اکانومی کے لیے کوئی مثبت تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ بڑی obvious سی چیز جو نظر آ رہی ہے. تو یہ ہے بات ساری. اسد بھائی, فیس ویلیو پہ یہ جو جتنی بھی ہم نے بات کی ہے نا, اس میں ایک شعوری اور ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی ایم ایف کا جو ماڈل سٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں آ کے کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی اپنے کام میں مس مینجمنٹ ہے, آپ کے اپنے آپریشنز ٹھیک نہیں ہیں, بالکل, آپ کے اپنے اخراجات زیادہ ہیں, آمدن کم ہے, رائٹ, آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کمزور ہیں, آپ نے کہاں سے انکم لینی ہے, کہاں سے نہیں لینی ہے, کہاں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے, آپ اس کو ڈسپلن کریں. اس کو فسکل ڈسپلن کہتے ہیں, رائٹ. تو سوال یہ ہے کہ مانیٹری اور فسکل جو پروڈنس ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہمیں کیا ہے کہ یہ جو بہتری کا راستہ اختیار کرنا ہے یہ ہم نے ضروری آئی ایم ایف کی تلوار کے نیچے کرنا ہے. دس از دا پوائنٹ. دس از دا پوائنٹ. یہ کیوں ایک کمپلشن ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی ہیمر کے نیچے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے, ورنہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یعنی خود صحیح نہیں ہو سکتے, وہ ہنٹر لے کے آ رہے ہیں اور ہنٹر مار کے سیدھا کریں گے. بالکل. اب میں آپ کو ہارورڈ کے اکانومسٹ ہیں بینجامن فریڈمن, ان کی ایک کوٹیشن سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وی کی ناٹ ریلائبلی نو ویدر دا کانسیکوینس آف دا آئی ایم ایف پالیسیز were worse than whatever the alternate would have been. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور راستہ آئی ایم ایف کی پالیسیز اختیار کرنے سے شاید بہتر. اچھا. اور یہ ایک ہارورڈ کا اکانومسٹ کہہ رہا ہے جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ نام ہے, جو کہ ان اداروں کے اوبویسلی بہت کلوز بھی ہیں اور آپ کہہ لیں کہ سمپیتھیٹک بھی ہوں گے. لیکن یہ ہمارے پوری منسٹریز بنی ہوئی ہیں, سارا کچھ ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا یہ جو کرنے جا رہے ہیں. یہی ہمارا یہ خودکشی, ایک سوئسائڈ ہے جو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل. تو مطلب یہ حیرت اس کے اوپر مجھے تو آپ کی بات سن کے ہو رہی. جی دیکھیں, اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی واحد انڈیویجول ہے. انڈیویجول تو پھر بھی بات کی بات ہے. اس وقت بہت ممالک ہیں جو کہ ان پروٹیسٹ ہیں کہ آئی ایم ایف جب ہمارے ملک میں ایک پروگرام لے کے آتا ہے, اور وہ جب پروگرام لاتا ہے تو اس کے اہداف کیا ہوتے ہیں, اور جب وہ جاتا ہے تو ہماری اکانومی کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 22nd پروگرام ہے نا آئی ایم ایف کا, اس سے پہلے 21 پروگرامز لے چکے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ بہت پروفیشنل, بہت پریکٹیکل اور بڑے سنسیئر انسٹیٹیوشنز ہیں,
تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے 21 دفعہ جب یہ پروگرام چل چکا ہے تو اس کی کیا بہتری آئی پاکستان میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک اکنامک ڈیزاسٹر کرائسس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر کچھ رمق تھی بہتری آنے کی تو وہ اس سے پہلے آ جانی چاہیے تھی. ہم آج یہاں کیوں پہنچے ہیں؟ 21 پروگرامز آف IMF، اس کے بعد ورلڈ بینک کے پروگرامز، اس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروگرامز، پھر اس کے بعد پیرس کلب کے پروگرامز. مطلب وہ کون سا ایسا بڑا ڈونر ہے جس کو ہم نے نہیں اپروچ کیا ہوا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ تو بہرحال جو چیز ہم کہنا چاہ رہے ہیں جی وہ یہی ہے کہ مسئلہ تو ہے. ٹھیک. تو IMF اور بھی کچھ ملکوں کے پاس گیا دنیا میں، ان کی کیا تھوڑی سی آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کو؟ بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اسد بھائی. یہ ڈیفینیٹلی بہت ملکوں کے پاس بھی گئے ہیں، کیونکہ IMF کے چارٹر کے اوپر یا پینل کے اوپر تو بہت کم کنٹریز ہیں. اف آئی ریمبر کریکٹلی میرے خیال میں کوئی 147 کنٹریز آف دا ورلڈ، تو تقریباً پوری دنیا ہی IMF کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پینل کے اوپر موجود ہے. بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کیونکہ یہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور دنیا کے سارے ممالک اس کے پینل کے اوپر ہوتے ہیں، تو انہوں نے کچھ اپنے سیٹ پیٹرنز بنائے ہوئے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ اس مائنڈ سیٹ پہ کام کرتے ہیں کہ جی ون سائز فٹس آل، یعنی کہ ایک پیکج بنا دو یا ایک طریقہ کار بنا دو یا طریقہ واردات میں تو وہ بنا دو، اور اس کے بعد اس کو جہاں جہاں پہ بھی اس کے ملتے جلتے حالات ہوں اس کے اوپر فٹ کر دو. رائٹ. اور یہی جو پیکج EFF کا جو ہمارے اوپر ابھی انہوں نے اپلائی کیا ہے، یہ اس سے پہلے اور ممالک پہ بھی کر چکے ہیں. تو میں کچھ تھوڑا سا نا آپ کے سامنے اس کنسرن کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کچھ مثالیں رکھتا ہوں. IMF کا یہ پروگرام ایجپٹ میں 2016 میں EFF کا انہوں نے انٹروڈیوس کیا، رائٹ. اور 12 بلین کی فیسلٹی، جس طرح ہمیں 6 بلین کی فیسلٹی دے رہے ہیں، تو ان کو 12 بلین کی جو فیسلٹی ہے وہ آفر کی. ٹھیک ہے. اس آفر کرنے کے پہلے سال میں اس اکانومی کی کیا پوزیشن تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایجپٹ کی جو انفلیشن تھی اٹ روز ٹو 33%. کرنسی لاسٹ 50% آف دا ویلیو.